फंडामेंटल राइट्स? कौन से मुल्क के अंदर जो अपने आप को जमहूरियत कहता है वहां लोगों से ऐसे होता है जो उससे हुआ? अभी तक वो रिकवर नहीं किया शहबाज गिल। अभी तक जिस तरह उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, अभी तक उसका असरात उसके ऊपर है। कोई उसको इंसाफ मिलने की आस पास से कोई नजर नहीं आ रहा, बल्कि अभी भी केसेस भुगत रहा है वो। और एक आदमी जो मुल्क की मदद करने आया था, अपनी से बड़ा आइडियलिज्म लेके आया था, वो पैसे खर्च कर रहे वकीलों के ऊपर, अपने केसेस के ऊपर। मैं उसकी इसलिए मिसाल दे रहा हूं क्योंकि शायद मुल्क के गद्दार हों, कोई दहशतगर्द हों, तो शायद उनको तो ऐसे ट्रीट करते हों, लेकिन एक पॉलिटिकल आदमी, एक स्टेटमेंट के ऊपर उसके ऊपर ये जुल्म किया गया। फिर जो ARY का जो उस वक्त जो टीवी चैनल का उस बेचारे का जो न्यूज एडिटर है, उसको कोई काम ही नहीं था, उसको रात के 3 बजे उठा के ले गए। मुझे ये नहीं समझ आती कि रात के 3 बजे क्यों उठाने आते हैं? क्यों ये क्या एक महजब माशरे में वारंट निकलती है, आप घर पे जाके वारंट डिलीवर करें और आप उठा लें उनको, लेकिन सुबह के 3 बजे जाके सारे घर में अंदर दरवाजे तोड़ के अंदर घुस जाते हैं, वहां जाके उनकी औरतें हैं, बच्चे हैं, उनके सामने ये जुल्म कर रहे हैं। ये जो ARY के जो न्यूज एडिटर, उनके बच्चों के ऊपर अभी तक असर रहा है कि जो उन्होंने इस तरह किया। 25 मई को जो उन्होंने हमारे साथ किया, 25 मई को लोगों के घरों में घुसे, 3-3 बजे तक रात के लोगों के घरों में गए, वहां इसी तरह दरवाजे तोड़ के गए। एक जो मेजर साहब थे, उनके घर में जब दरवाजा तोड़ के गए तो उन्होंने गोली चलाई। किसी को क्या पता कि डाकू आ गया, कौन आ गया रात को, तो वो बेचारा सिपाही बेचारा ऐसे मारा गया बीच में। जिम्मेदारी उनकी थी जिन्होंने ऑर्डर किया, और उसको उठा के ले गए और उसको फिर उसके ऊपर तशद्दुद किया। उसके बेटा, उसका कोई कसूर ही नहीं था, वो कह रहे हैं मेजर साहब कि मैंने गोली चलाई है। उसके बेटे को ले गए और जो बेटे के ऊपर तशद्दुद किया, कितने महीने रख के, किधर गए फंडामेंटल राइट्स? और उसके बाद आजम स्वाति सेनेटर, बाहर पैसे उसने जाके पेट्रोल पंप के ऊपर अमेरिका में काम झाड़ू दे के अपनी बिजनेस बनाई, पैसा बनाया, और वही आइडियलिज्म लेके वो पैसा सब अपना पाकिस्तान भी ले, पाकिस्तान भी आ गए, सेनेटर बन गए एक ट्वीट के ऊपर। और ट्वीट इतनी सच्ची ट्वीट है कि बाजवा को कह रहे हैं कि आपने NRO2 दिया, सारी कौम कहती है उसने दिया, इसमें तो कोई शक नहीं है। उसके ऊपर जो तशद्दुद किया गया, बच्चों के पोते और पोतियों के सामने सुबह के 3 बजे घुस के उसको पहले मारा, फिर हवाले किया गया नामालूम अफराद के, जिनका नाम भी उन्होंने लिया है, और उनको उसके ऊपर नंगा करके फिर तशद्दुद किया। फिर एक गंदी वीडियो बना के बीवी को घर दे दी, बीवी और बेटी को। यानी ये कौन सी बनाना रिपब्लिक में? किधर गए फंडामेंटल राइट्स? फिर आगे आ जाए फौज चौधरी, फिर सुबह के 3-4 बजे पहुंच गए घर, उधर से फिर उठाया, हथकड़ियां लगाई, ऊपर कपड़ा। यानी ये कोई दहशतगर्द था क्या था? उसको फिर फराया चारों तरफ, और जो उससे किया, छोटी बेटियां वो ट्रॉमेटाइज्ड, बेटियों के ऊपर असरात अभी तक। फिर शंदाना गुलजार, क्या उसने शंदाना ने किया कि उसको दहशतगर्द बना दिया? ये जमहूरियत है आपकी, आप अगर कोई बयान देता है उसको मुस्तरद कर दें। ये कैसे हो गया कि उसके बयान के ऊपर उसको दहशतगर्द बना दिया, उसके ऊपर केस कर दिया दहशतगर्दी का? फिर शेख रशीद को पहले, और फवाद चौधरी को हाई कोर्ट 4 दफा हाई कोर्ट ने IG को कहा कि मेरे सामने फवाद को लेके आओ। IG ने कोई परवाह नहीं की, कहीं और से ऑर्डर मिल रहे थे, कोई फिक्र नहीं की उन्होंने। और फिर शेख रशीद बेल दे देती है अदालत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और केसेस डाल के उसके ऊपर केसेस पे केसेस बनाए जा रहे हैं और उसको रखा हुआ है। एक कितनी दफा शेख रशीद मिनिस्टर बन चुके हैं, उम्र उनकी 75 साल है, रात को हथकड़ियां बांध के उनको कमरे में रखा है, उनके ऊपर कपड़ा डाला रखा है। यानी ये मैं अपने इंसाफ के निजाम को आज पूछ रहा हूं
کدھر گئے ہمارے فنڈامنٹل رائٹس؟ اور پھر میں گنانا چاہتا ہوں، عمران ریاض کو اٹھایا، ہر وہ آدمی جو رجیم چینج کے جو صحافی خلاف ہے، ہر اس آدمی کو سنگل آؤٹ کیا انہوں نے، ہر اس آدمی کے اوپر، جس طرح عمران ریاض کو یہ دوسری دفعہ اٹھا کے لے کے گئے تھے، ارشد شریف کی جو سارے اس ملک کے لیے جو سب سے دردناک کہانی ہے صحافیوں کی تاریخ میں، جو اس سے کیا گیا، ملک سے باہر پھر قتل کیا گیا، اس کو شہید کیا گیا، ایاز امیر، سمیع ابراہیم، غلام حسین، جو لوگ رجیم چینج کے خلاف لکھتے تھے، تنقید کرتے تھے، ان ساروں کو باری باری کہیں نہ کہیں ان کو ڈرایا، دھمکایا، اٹھایا گیا۔ سوشل میڈیا کے ہمارے لڑکے، انہوں نے مجھے ایسی ایسی کہانیاں سنائی ہیں جو ہمارے نہیں بھی تھے، انہوں نے لوگوں نے آ کے بتایا ہے، جو ویسے سوشل میڈیا پہ جو تنقید کر رہے تھے، ان کو راتوں کو اٹھایا، ان کو بھی لے کے گئے، کہیں کو ننگا کیا، وہی ایک سٹینڈرڈ چیز تھی۔ خالد گجر ہمارے ایم این اے کے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کے بھائی شبیر گجر ایم پی اے رہ چکے ہیں، کل رات ان کے اوپر پولیس پہنچ کے ان کے گاؤں کے اوپر سراؤنڈ کر دیا، گاڑیاں توڑی وہاں۔ فروخ حبیب، اس کے اوپر ڈکیتی کا کیس ڈال دیا۔ میرے اوپر اب میں اپنے 60 ایف آئی آر ہے میرے اوپر، اور جو سب سے حیران کن چیز یہ ہے کہ اگر میں ایکس پرائم منسٹر ہوں، اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا، اور اس کے بعد جو جے آئی ٹی بنی تھی، جو چیزیں نکال رہی تھی، جس میں واضح ہو گیا کہ اور وہ لوگ شامل تھے جن کو میں نے 3 نام جو نامزد کیے تھے کہ جو ایف آئی آر میں، وہ واضح ہو گیا کہ وہ اس کے پیچھے ہے۔ نہ وہ، پھر سے میں کہتا ہوں کہ جو ڈی پی او گجرات، نہ وہ اپنا فون دینے کے لیے تیار تھا، اس کو بھی کہیں سے حکم آ رہا تھا، نہ سی ٹی ڈی کے اندر وہ جو ایس پی تھا، نہ وہ تیار تھا اپنا فون، جس میں اس نے وہ جو دوسری ویڈیو بنائی تھی، وہ جو شوٹر تھا نوید یا ندیم، نہ انہوں نے دیا، نہ انہوں نے کوآپریٹ کیا۔ لیکن جو رپورٹ درج کروائی گئی عدالت نے، جے آئی ٹی نے عدالت میں جو رپورٹ درج کروائی، اس کے اندر یہ چیز واضح ہو گئی کہ 3 شوٹر تھے، ایک نہیں تھا، تو دینی انتہا پسند کا سارا ختم ہو گیا کیس۔ لیکن جو سی ٹی ڈی کے اندر جب اس کو نوید کو اٹھا کے سی ٹی ڈی لے کے گئی، تو وہاں 5 نامعلوم افراد تھے۔ کیا کام تھا ان کو سی ٹی ڈی میں؟ تو کیا اگر کسی میں کوئی شک ہے تو اب یہ شک ہٹ جانا چاہیے کہ یہ جن لوگوں نے کروایا تھا ان کا کام میری حفاظت کرنا تھا، انہوں نے یہ کروایا سب کچھ، اور اس لیے وہ کور اپ کر رہے ہیں۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کیسے ہو سکتی ہے کہ جے آئی ٹی کی جو پنجاب گورنمنٹ نے نوٹیفائی کی ہوئی جے آئی ٹی، اس کو بند کر دیا، اس کا کام نہیں کرنے دے رہا ہے؟ کس چیز کا خوف ہے؟ کیونکہ طاقتور لوگوں نے اپنا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اگر وہ قانون کے اوپر ہے، یہ ہے۔ اور پھر میں واپس جاتا ہوں کہ یہ سارے جو میں نے آپ کو کیسز اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں رول آف لا نہیں ہے، یا انصاف ختم کر دیا ہے، یا جنگل کے قانون کی طرف نکل گیا پاکستان۔ اور کوئی ملک جدھر انصاف اور رول آف لا نہیں ہے، وہاں خوشحالی نہیں آ سکتی۔ یہ ہم اندھیرے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور یہ مزید جتنی یہ اور کوششیں کر رہے ہیں، جتنا ہمیں ڈرانے دھمکانے کی، یہ صرف ثابت کر رہے ہیں کہ اس ملک میں مائٹ از رائٹ ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کہ کوئی انصاف نہیں ہے کمزور کو۔ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ جو لوگ اوپر بٹھائے ہوئے ہیں ہمارے، ان کا صرف مقصد ہی ایک ہے کہ کسی نہ کسی طرح اپوزیشن کو ڈرا دھمکا کے ختم کرو، تاکہ یہ ختم ہو جائے تو پھر وہ جو میں جس کا نام 12th مین بھی رکھا ہوا ہے، وہ لڑنے سے بھاگا آئے، جب وہ سمجھ جائے کہ اب گراؤنڈ تیار ہو گئی ہے، تو تب وہ آ کے الیکشن جیت کے تو کہے جی دیکھیں بہت بڑا مارکا مارا ہے۔ یہ صرف گیم پلان ہے۔ لیکن جو تیسرا میرا پوائنٹ ہے کہ جو پولیٹیکل اس وقت جو ہمارے ملک میں پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے، جس کی وجہ سے کبھی بھی معیشت ہماری کبھی بھی وہ استحکام اس میں نہیں آ سکتا جب تک آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ لے کے آئیں۔ تو ہم نے جب فیصلہ کیا، میں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی 2 گورنمنٹس کو ڈیزالو کرتے ہیں، پختونخوا اور پنجاب کو، تو اس کے پیچھے اپنا ملک کا سوچ رہا تھا۔
کہ میں نے سوچا کہ اگر ہم آئین کہتا ہے کہ جیسی آپ اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کرتے ہیں جو گورنر ہے اس نے 90 دن کے اندر الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے. یہ پاکستان کا آئین ہے. میں نے وہ آئین سوچ کے اپنی گورنمنٹس کو ڈیزالو کیا تھا. اور مجھے تب لوگ کہتے گئے ہمارے کہ یہ نہیں کریں گے, کہ یہ جو طاقتور لوگ ہیں یہ نہیں ہونے دیں گے. اور انہوں نے پوری پہلے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں پنجاب میں کانفیڈنس ووٹ نہ ملے, پھر کہ ہم ڈیزالو نہ کر سکے تھے. ڈرایا دھمکایا, یہاں آ کے بیٹھ گئے وہ طاقتور ہینڈلرز, اور انہوں نے پوری کوشش کی. لیکن اللہ ایک پلان اوپر والے کا بھی ہوتا ہے نا, وہ کامیاب ہو گیا. ہمیں 186 ووٹ مل گئے اور ہم نے اپنی گورنمنٹ, جب کانفیڈنس مل گیا ووٹ, ہم نے اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کر دی. اب یہ سارا ملک اب تماشا دیکھ رہا ہے کہ ابھی تک 18 دن ہو گئے ہیں, دونوں گورنرز نے ڈیٹ نہیں دی الیکشن کی. اور یہ جیسے ہی 90 دن ختم ہوں گے تو ساری قوم سمجھ جائے کہ اس کے بعد یہ آرٹیکل 6 لگے گا ہر کوئی جو گورنمنٹ میں بیٹھا ہوگا, کیونکہ وہ بالکل گورنمنٹ, جو بھی گورنمنٹس ہوں گے انلیگل ہو جائیں گی, وہ آئین کے خلاف ہو جائے گی. اور جو بھی یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح اس کو آگے کھینچا جائے, اور وہ ہمیں پتہ ہے کون کوشش کر رہے ہیں. ایک تو یہ جو امپورٹڈ ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اوپر, یہ خوف زدہ الیکشن سے, ان کو پتہ ہے کہ الیکشن میں یہ جیت نہیں سکتے. اور انہوں نے تیاری کی ہوئی تھی کہ جتنا ٹائم گزرتا رہے گا اس کے اندر یہی حربے استعمال کر کے ہمیں کمزور کرتے جائیں گے, ایف آئی آرز کاٹتے جائیں گے. عمران خان کی جیل کی پلان کیا ہوا ہے کہ اس کو جیل میں ڈالیں گے, اور پھر ہمارے جو سینئر لوگ ہیں ان کو اسی طرح ہراساں کرتے جائیں گے. جو بولنے والا ہوگا اس کا منہ بند کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ ان کا پلان تھا کہ یہ آہستہ آہستہ جب بالکل ہم کمزور ہو جائیں گے تو تب پھر یہ الیکشن کی کوئی ڈیٹ دیں گے. لیکن ہم نے یہ جو اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کر کے اب جو سارا پاکستان آج پاکستان کی عدلیہ کی طرف دیکھ رہا ہے, اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ہماری عدلیہ آئین کے ساتھ کھڑی ہوگی. کیونکہ اگر یہ 90 دن سے اوپر جاتا ہے تو یہ پاکستان کے آئین نہیں, پاکستان کے رول آف لا نہیں, یہ ساری پاکستان کی جمہوریت اس وقت ختم ہو جاتی ہے. اس کا مطلب جمہوریت نہیں ہے یہاں, کیونکہ جمہوریت تو چلتی ہے آئین کے اوپر. تو لہٰذا یہ سب اب سارا قوم تماشا دیکھ رہی ہے کہ کیا 90 دن میں الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا. میں ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ اتنی خوفزدہ الیکشن سے, کیونکہ انہوں نے پوری کوشش کی سب کو ملا کے, جو 16 جولائی کو الیکشن ہوئے تھے بائی الیکشنز پنجاب میں, اس کے باوجود ہار گئے. پھر اس کے بعد ساری جماعتیں ایک ٹکٹ پہ لڑی, پھر ہار گئی, وہ جو اگلا اکتوبر میں الیکشن ہوا تھا. تو یہ ڈرے ہوئے الیکشن سے, تو یہ الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں, ملک تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. روڈ میپ ہے کوئی نہیں, کوئی چیز کنٹرول میں ان کے نہیں ہے. صرف اور صرف اس ڈر سے کہ الیکشن نہ ہار جائیں, ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک برباد ہو جائے, کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. ان کا پاکستان میں سٹیک ہی کوئی نہیں ہے. انہوں نے پھر سے میں کہہ رہا ہوں یہ پھر باہر بھاگیں گے. لیکن اس جو ملک میں رہنے والے لوگ ہیں ان سب کو تو سوچنا چاہیے نا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں, اور ان کو فکر کرنی چاہیے, ہم سب کو فکر کرنی چاہیے کہ اگر یہ ملک نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. اور اگر جس طرح معیشت تباہ ہوتی جا رہی ہے تو سب سے پہلے تو ہماری ساورنٹی جا رہی ہے, آزادی ہماری جائے گی, اور جو ہم پہلے سے کہہ بیٹھے. تو میں آخر میں میں ختم کرنے سے پہلے میں یہ جو دہشت گردی ہوئی, دہشت گردی کو بھی پوری کوشش کی گئی کہ کسی نہ کسی طرح اس سے سیاسی فائدہ اٹھایا جائے. میں یہ شہباز شریف کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ شہباز شریف کو کوئی یا تو یاداشت ختم ہو گئی ہے یا پریشر میں آ کے ان کو چیزیں نہیں یاد. تو انہوں نے کہا جی کے پی نے پیسہ نہیں خرچ کیا یا کچھ نہیں کیا یا کے پی ذمہ دار ہے. میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پختونخوا میں 2013 میں جب ہماری حکومت آئی تھی تو تقریباً 700 پولیس والوں نے شہادتیں دے چکے تھے. پولیس ڈیمورلائز تھی, پولیس کے حالات برے تھے اس وقت, کیونکہ پولیس اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہی تھی, لوگوں کو کیسے ڈیفینڈ کرتی. اور سب سے زیادہ جو قربانی دی وہ پختونخوا اور اب جو قبائلی علاقہ اس کا حصہ بن گیا,
قبائلی علاقے کے لوگوں میں سب سے زیادہ قربانی، اور اس کے بعد پختونخوا کے لوگوں نے سب سے زیادہ وار آن ٹیرر میں قربانی دی تھی۔ اس لیے کل وہ اتنی تعداد میں نکلے ہیں امن مارچ میں، کیونکہ ان کو خوف ہے کہ پھر سے آپریشن شروع ہوا تو پھر جس وقت آپریشن ہوگا تو اس میں بے قصور شہری مارے جاتے ہیں جس طرح پہلے وہ مارے گئے تھے۔ تو اس لیے ان کو خوف آ رہا ہے کہ کسی طرح یہ امن ہو وہاں، یہ پھر سے آپریشن نہ شروع ہو جائیں۔ لیکن جب شہباز شریف نے کہا نا کہ ہم نے کوئی توجہ نہیں دی، تو میں ذرا صرف آپ کو فگرز بتانا چاہتا ہوں۔ 9 سال، اور مجھے اس چیز کا فخر ہے کہ ہم جب 2013 کے پر آئے تو صرف آپ گراف دیکھ لیں دہشت گردی کا، اس سے پہلے دیکھ لیں اور اس کے بعد سارا دہشت گردی نیچے آئی، اور وہ نیچے آئی میں بتاؤں گا کیوں آئی۔ اور ہم جب فیڈرل گورنمنٹ میں تھے تو کیوں نہیں اس طرح کی دہشت گردی تھی تب؟ ہم ذمہ داری تب لیتے ہیں جب ہم گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب گورنمنٹ سے 9 مہینے نکل چکے ہیں، ذمہ داری آپ کی ہے، نااہلی آپ کی ہے۔ پختونخوا نے 9 سالوں میں 2013 کے بعد 600 ارب روپیہ خرچ کیا سیکیورٹی کے اوپر۔ اس سے پہلے ٹریننگ کا ایک پولیس کا سکول تھا، 4 سکول بنائے ہمارے ہوتے ہوئے، 4 نئے سکول بنائے گئے پولیس کے ہمارے دور میں 9 سالوں میں۔ اس سے سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ایلیٹ ٹریننگ سکول بنایا نوشہرہ میں، کہ ایلیٹ پولیس اس کی ٹریننگ کی جائے۔ اسپیشل کمبیٹ فورس بنائی گئی جس کا صرف مقصد تھا کہ دہشت گردی کے لیے ان کو ٹرین کیا جائے۔ اس کی وجہ سے دہشت گردی نیچے آئی۔ پھر شہباز شریف نے کوئی کہا کہ جی فورینزک ڈی این اے کی لیبارٹری نہیں بنی۔ 2017 میں خیبر میڈیکل کالج میں ڈی این اے کی لیبارٹری بنائی گئی۔ تو میں یہ جو جھوٹ بولے گئے وہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ فاٹا کا جو بجٹ ہے اس میں سارے صوبے کنٹریبیوٹ کر رہے تھے۔ جب فاٹا کا مرجر ہوا تو سب نے فیصلہ کیا کہ ہاں ہم پیسے دیں گے، تاکہ فاٹا جب حصہ بنا پختونخوا کا تو اس کو آرام سے ابزارب کرنے کے لیے یہ فیصلہ ہوا تھا۔ میں آپ کو صرف 2 صوبوں نے پیسے دیے تھے، وہ جو کمٹمنٹ کی تھی کہ 4 صوبے اپنے این ایف سی وارڈ سے پیسے دیں گے، صرف 2 صوبوں نے دی، پختونخوا نے خود دیے اور دوسرا پنجاب نے دیا، باقی 2 صوبوں سے پیسہ نہیں آیا ہوا۔ اور جب ہمارے دور میں ہم نے 55 ارب روپیہ ہر سال ہم نے ایلوکیٹ کیا تھا فاٹا کے لیے، تاکہ وہاں ڈیولپمنٹ ہو اور وہ مرج کر جائے آرام سے۔ جب سے پی ڈی ایم آئی ہے 55 ارب سے صرف 5 ارب روپیہ دیا گیا ہے پختونخوا کی حکومت میں۔ تو میں یہ صرف کریکٹ کرنا چاہتا تھا کہ یہ ذرا جھوٹ بولے گئے تھے۔ آخر میں جی دیکھیں، میں یہ آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ پلان تو ان کا بہت واضح ہے۔ یہ جو کرپٹ امپورٹڈ حکومت ہمارے پر مسلط کی گئی ہے اور ان کے پیچھے جو ہینڈلرز ہیں ان کے، پلان تو یہ ہے کہ کمزور کر کے تحریک انصاف کو ڈرا دھمکا کے لوگوں کو کیسز کروا کے، اور پھر بالکل جب یہ کمزور ہو جائے، اور پھر الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، وہ ہر قسم کی مدد کر رہی ہے ان کی الیکشن کی، اور پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹس ایسی لے آئیں۔ میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس ملک کی تاریخ میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا ایسا مذاق نہیں اڑا جو یہ اب اڑا ہے۔ یہ ایسی کیئر ٹیکر گورنمنٹس بنائی ہیں کہ ہمارے جو سب سے ہمارے خلاف پولیس والے تھے اور بیوروکریٹس تھے ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا۔ وہ لوگ جو سارے ہمارے اینٹی تھے، یعنی اتنی بھی شرم نہیں آئی کہ 2-3 ہی کوئی ہوتے جو کہ نیوٹرل ہوتے، میں پرو بھی نہیں کہہ رہا، نیوٹرل ہوتے، سارے اینٹی لوگوں کو بٹھا کے 2 گورنمنٹس میں لے آئے۔ الیکشن کمیشن بھی ان کی، کیئر ٹیکر گورنمنٹس بھی ان کی، پیچھے سے جو مدد بھی ان کی آ رہی ہے، اور اس کے بعد کیسز کروا کے اور جیلوں میں ڈال ڈول کے تو پھر یہ الیکشن کا پلان بنا ہوا ہے۔ ہم نے جب 25 مئی کو جب ہمارے پر تشدد ہوا تو اگر اس وقت ہم فیصلہ کر دیتا، میں فیصلہ کر دیتا جو ہم نے پلان بنایا تھا دھرنا دینے کا، مجھے پتا تھا کہ اگلے دن خون خرابہ ہونا ہے، کیونکہ انہوں نے اتنا ظلم کیا تھا لوگوں کے اوپر کہ وہاں غصہ تھا، ہم سارے ہمارے ورکرز میں سب میں غصہ تھا، اور مجھے پورا یقین تھا کہ اگلے دن کلیش ہونا اور خون خرابہ ہونا اور انتشار پھیلنا ہے۔ میں نے وہ کال آف کر دی، جو لانگ مارچ تھی 25 کی صبح کو کال آف کر دی، 26 کی صبح کو۔ پھر
26 नवंबर को जब लाखों लोग इस पिंडी पे पहुंचे और हमने फैसला किया हुआ था कि हम उधर से फिर इस्लामाबाद जाएंगे, फिर जब मैंने देखा कि जितनी तादाद लोगों की थी, अगर वो इस्लामाबाद चलते तो वहां फिर क्लैशेस होने थे, इंतशार होना था, और फिर हमें खौफ था कि क्लैशेस होने थे और उसकी वजह से मुल्क में इंतशार फैला। वो फिर कॉल ऑफ कर दी और फैसला किया अपनी गवर्नमेंट्स गिराने का। अब हमारे पास दो रास्ते हैं, जो ये कर रहे हैं मुल्क गिर, हम स्ट्राइक्स, पहिया जाम, डेमोन्स्ट्रेशन, ये रास्ता है। ये भी वैसे जमहूरियत का रास्ता है, लेकिन मायशत का इतना बुरा हाल है कि अगर हम इस रास्ते पर निकल गए तो मजीद और नीचे जाएगा। इसलिए मैं आज अपने सारे वर्कर्स को, पाकिस्तानी कौम को, आज सबको कहता हूं कि तैयारी कर लें। हमने जेल भरो तहरीक करनी है। इन्होंने हमारे ऊपर अब इसी तरह का तशद्दुद किया। मैं अपने नौजवानों को, कौम को, लोगों को तैयार कर रहा हूं कि अगर ये समझ रहे हैं कि इस तरह का तशद्दुद करते रहेंगे और चुप करके बैठे रहेंगे, तो हम बेहतर ये है कि बजाय हम तोड़ फोड़ करें और सड़कों पर निकले, जो हमारी पार्टी तैयार हुई है इस वक्त, हम सारे तैयारी करें जेल भरो तहरीक की, और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के सारे जेलों भर देंगे ताकि इनका शौक पूरा हो जेलों का, कि अगर ये समझ रहे हैं कि हमें इससे खौफजदा कर देंगे और हम किसी तरह चुप करके पीछे हट जाएंगे और इजाजत दे देंगे इन चोरों को फिर से अपने ऊपर मुसल्लत करने के लिए, तो ये हम इनका शौक पूरा कर देते हैं। तो सारी पार्टी को और मैं अपनी कौम को आज कहना चाहता हूं कि वक्त आ गया है, हम तैयारी करें। मैं कॉल दूंगा, आप सब तैयारी करें जेल भरो तहरीक की, और जैसे मैं आपको सिग्नल करूंगा तो सारे हमारे लोग निकलेंगे और हम अपनी जाके गिरफ्तारियां देंगे, ताकि एक ही दफा इनको पता चल जाए कि कौम खड़ी किधर है। हमें पता है जेलों में कितनी कैपेसिटी है, और मुझे पता है कि कौम कितनी तैयार है निकलने के लिए, तो इनका भी शौक पूरा हो जाएगा कि देख लेंगे कि कौम खड़ी किधर है। इसलिए मैं आज सारों को तैयार कर रहा हूं और मेरे आपने सिग्नल की इंतजार करनी है। पाकिस्तान पाइंदाबाद।